बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद लेकिन खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। शानज़ा ने नई नौकरी शुरू की थी। बहुत दिनों से शानज़े एक नौकरी की तलाश में थी। आखिरकार उसको नौकरी मिल ही गई। वो कहते हैं ना कि जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो अल्लाह को याद करें और नेक नीयत से जाएं, नेक दिल के साथ जाएं। शानज़े का आज तीसरा दिन था इस ऑफिस में। आज काम बहुत ज़्यादा था तो उसने सोचा कि कुछ भी हो आज सारा काम ख़त्म करके जाऊंगी ताकि कल पर बोझ न पड़े। इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में रुकी रही और अपना डिनर भी बाहर से मंगवा लिया। खाना खाने के बाद उसने रिसेप्शन पे चाय के लिए फ़ोन किया। एक चाय दे जाना। जी मैम, उधर से आवाज़ आई और शानज़े फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। शानज़े अपनी नज़रें काम पर मरकूज़ रखते हुए बोली, चाय यहाँ टेबल पर दे जाइए प्लीज़। और जब 2 मिनट गुजरने के बाद भी चाय टेबल पर ना आई तो एक बार फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कहा ना कि चाय यहीं टेबल पर दे दो, क्या अंदर बाहर बार बार आ जा रहे हो? शानज़े ने उठकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो उठकर इधर उधर देखने लगी कि चाय आने वाले ने कहाँ रखी है, लेकिन चाय उसे कहीं भी नजर न आई। शानज़े दूसरे केबिन में गई लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही केबिन के दूसरे कॉर्नर पर गई तो वहाँ से बहुत ही ठंडी यख बस्ता हवा आ रही थी। शानज़े कुछ सेकंड उस कॉर्नर की तरफ देखती रही, फिर वापस अपने डेस्क पे आकर बैठ गई। एक मर्तबा फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार शानज़े से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झट से रिसेप्शन की जानिब चली गई और गुस्से से बोली, ये क्या आना जाना लगा रखा है? कब से कह रही हूँ कि चाय टेबल पर रख दो और अंदर बाहर हुए जा रहे हैं लेकिन चाय नहीं दे रहे। शानज़े की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड बोला, मैडम अगली बार आप इंटरकॉम से फ़ोन कर लीजिएगा, केबिन से सीधी आवाज़ बाहर नहीं आती है। शानज़े ने उसकी बात पूरी तरह से ना सुनी और फिर गुस्से से बोली, अभी अंदर 15 मिनट पहले मैंने इंटरकॉम से ही तो बोला था कि चाय ला दो। शानज़े की बात सुनकर सिक्योरिटी वाला बोला, मैडम मैं तो आधा घंटा पहले से खाना खाने गया हुआ था, अभी 2 मिनट पहले वापस आया हूँ। अभी इन दोनों के दरमियान बहस चल ही रही थी, हाउसकीपिंग वाला शेख मजीद आ गया तो वो उसकी तरफ आंखों से देखते हुए बोला, मैडम इन्हें टेबल छोड़ना अलाउ नहीं है सिवाय खाना खाने के। मैम आज आपका तीसरा दिन है, आप इतनी देर से रुकी हुई हैं, शायद आप थक गई हैं, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ रात के बाद शहर के रास्ते सेफ नहीं होते। पल्लवी जो कि उनकी तरफ देख रही थी, उनकी आंखों से दिए जाने वाले इशारों को समझ चुकी थी। समझदारी इसी में है कि सामने वाले की बात मान लेनी चाहिए। नई जगह है और नए लोग हैं, मुझे वापस जाना चाहिए। लिहाजा शानज़े घर जाने के लिए ऑफिस से निकली और जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची आवाज़ आई, 6th फ्लोर। शानज़े ने नया ऑफिस ज्वाइन किया था। काम करते करते शानज़े को देर हो गई। रिसेप्शन पर फ़ोन करके उसने चाय मंगवाई। चाय तो नहीं आई थी, लेकिन दरवाज़ा 2 से 3 बार खुला और बंद हुआ। वो रिसेप्शन पर जाकर खूब चीखी और चिल्लाई तो हाउसकीपिंग वाले शेख मजीद ने कहा, मैडम आप घर जाइए, आप बहुत थक चुकी हैं। जहाँ रात के बाद
شہر کے راستے سیف نہیں ہوتے۔ چندر شیخ کی باتیں اور اس کا لب و لہجہ کچھ عجیب سا تھا، اس لیے اس نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور گھر کے لیے نکل پڑی۔ وہ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پہنچی۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچتے آواز آئی، 6 فلور۔ شانزے نے دل میں سوچا کہ لفٹ میں خرابی کا ہونا ایک عام سی بات ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اگلے 15 دن تک شانزے کے ساتھ کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہوا، سب روٹین سے ٹھیک چل رہا تھا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا اور آفس کا تقریباً سارا سٹاف گھر جا چکا تھا میچ دیکھنے کے لیے، اور شانزے ابھی تک آفس میں ہی تھی۔ شانزے اپنے کمرے میں اکیلی کام کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کو آواز سنائی دی۔ چلنے کی آواز تھی۔ شانزے نے اس آواز کا جب پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز لیڈیز ٹوائلٹ سے آ رہی ہے۔ یہ آواز دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی تھی۔ شانزے نے جیسے ہی ٹوائلٹ کا ڈور کھولا تو سامنے کھڑکی کھلی تھی اور شاید کھڑکی سے ہوا آنے کی وجہ سے ڈور آگے پیچھے حرکت کر رہا تھا۔ کھڑکی بند کرنے کے بعد وہ جیسے ہی ٹوائلٹ سے باہر نکلی کہ اس کو وہاں فلش چلنے کی آواز آئی۔ شانزے ڈری سہمی قدم اٹھاتی ہوئی اس جانب گئی جس طرف سے اس کو فلش چلنے کی آواز آئی، لیکن وہاں پر بھی کوئی نہ تھا۔ شانزے خوف زدہ ہوئی اور دوڑتی ہوئی ریسیپشن پر گئی اور افراتفری میں بولی، جلدی سے اندر چلیے، وہاں پر کوئی ہے۔ لیکن سیکیورٹی گارڈ نے کہا، سوری میم، میں یہ ٹیبل نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں شیخ مجید سے کہتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ جا کے چیک کرتے ہیں۔ شیخ مجید کمرے سے باہر آیا اور بڑے عجیب انداز میں کہنے لگا، میڈم، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو آ گئے ہیں، ہم یہیں پر ٹہل رہے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے۔ شانزے کے دل کو سکون ہوا کہ چلیں کوئی تو ہے جو آس پاس ہے، لیکن اس کا انداز اس کو عجیب سا لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر اسے کسی کی سرگوشی میں باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز باتھ روم کے کونے سے آ رہی تھی۔ وہ تجسس کے مارے پھر اٹھی اور جا کر دیکھا تو شیخ مجید وہاں پر موجود تھا۔ شانزے چلائی اس پر، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ جو کہ پہلے سے ہی گھبراہٹ کے عالم میں تھی اور پریشان تھی۔ شیخ مجید نے آگے سے جواب دیا، نہیں میڈم، میں تو کسی سے بات نہیں کر رہا، میں تو بس چپ چاپ یہاں پر کھڑا ہوں۔ اچھا، ایسی بات ہے تو پھر اپنا موبائل دکھاؤ مجھے، موبائل دکھاؤ مجھے اپنا۔ میڈم، میرے پاس تو موبائل نہیں ہے، شیخ مجید نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ پلوی یہ سن کر تھوڑی سی پریشان ہوئی اور جلدی سے اپنے کیبن میں آ کر اس نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا۔ جانے کے لیے وہ اپنے کیبن سے نکلی۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر اس نے لفٹ میں جا گھسی۔ جیسے لفٹ گراؤنڈ فلور کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ہی اسے سیڑھیوں پر سے کسی کے تیزی سے نیچے اترنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لیکن جب وہ گراؤنڈ فلور پر پہنچی، نہ تو وہاں کوئی شخص تھا اور نہ ہی پیروں کے نشانات کہ جس سے وہ اندازہ کرے کہ یہاں سے کون اترا تھا۔ تیز قدم چلاتا ہوا کون نیچے اتر رہا تھا؟ اس کو پھر ایک مخصوص آواز سنائی دی، 6 فلور۔ شانزے نے نیا آفس جوائن کیا تھا۔ دن کی روشنی میں اس نے کبھی کچھ بھی محسوس نہ کیا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں جب بھی شانزے اکیلی کام کر رہی ہوتی تو کبھی اس کو واش روم سے فلش کی آواز آتی تو کبھی سٹاف کیپنگ شیخ مجید کی کسی سے بات چیت کرنے کی آواز۔ شانزے نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ شیخ مجید نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، میڈم، میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے، تو پھر میں کس سے بات کر سکتا ہوں؟ ساتھ ہی شانزے کو یہ کہا، میڈم، آپ جلدی گھر چلے جائیے، یہ شہر سیف نہیں ہے۔ شانزے نے جلدی سے اپنا بیگ سمیٹا، اپنی ضرورت کی چیزیں اس میں ڈالی اور گھر کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر اس نے کھانا تیار کیا اور
کھانا نکال کر کھانے لگی کہ اسی دوران اس کے فون کی بیل بجی۔ فون اس کی ماں کا تھا اور انہوں نے بتایا کہ شانزے کے بابا کا آپریشن ہونا ہے اور جس کے لیے انہیں جلدی 2 لاکھ روپے ارینج کرنے ہوں گے۔ شانزے نے جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور اس کو چلانے لگی، لیکن وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے گاڑی نکالی اور آفس کی طرف چل پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ریسیپشن پر کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے آواز لگائی تو سیکیورٹی گارڈ اوپر کی منزل سے بھاگا بھاگا نیچے کی طرف آیا۔ شانزے اسے اوپر سے نیچے آتا دیکھ کر غصے سے چلائی، اگر تمہیں ٹیبل چھوڑ کر جانا الاؤڈ نہیں ہے تو اب تم یہاں سے کیوں ہٹے ہو؟ کیوں اوپر گئے تھے تم؟ سیکیورٹی گارڈ نے گھبراہٹ میں کہا، میڈم میں تو کھانا کھانے گیا تھا، آپ اندر چلیے، میں شیخ مجید کو بھیجتا ہوں۔ شانزے اندر گئی۔ وہ پیسے ٹرانسفر کر ہی رہی تھی کہ اسے آواز آئی۔ یہ آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ دبے قدموں کے ساتھ جب شانزے باتھ روم کی جانب گئی تو دیکھا شیخ مجید کھڑا تھا۔ شیخ مجید کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ شیخ مجید کو اس نے گرم کپ چائے لانے کو کہا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے مخصوص آواز آنی شروع ہوئی۔ شانزے اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی جو کہ پرنٹر کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ پرنٹر کی طرف پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، پرنٹر سے بلیک پیپر پرنٹ ہو کر باہر نکل رہے تھے۔ شیخ مجید کے اندر آتے ہی پرنٹر رک گیا۔ چائے ٹیبل پر رکھنے کے بعد شیخ مجید واپس کو مڑا۔ اس کے قدم کیبن سے باہر نکلے ہی تھے کہ پرنٹر میں پھنسا ہوا کاغذ پھر سے باہر نکل آیا۔ یہ سارا معاملہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ کہیں نہ کہیں اندر سے ڈر رہی تھی۔ اس نے ریسیپشن سے فون کر کے شیخ مجید سے کہا کہ وہ اس کے پاس آ کر کیبن میں بیٹھ جائے۔ شیخ مجید اسی فلور پر آ گیا اور آ کر وہیں ٹہلنے لگا۔ ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد سرگوشیوں کی آوازیں پھر سے آنے لگیں۔ شانزے کے پیسے تقریباً ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ وہ شیخ مجید کے پاس گئی اور چیخ پڑی، کس سے باتیں کرتے رہتے ہو تم؟ کیا پاگل واگل ہو؟ شیخ مجید نے اب کی بار کچھ بھی نہ کہا۔ شیخ مجید نے سر جھکا کر اس کی پوری بات سنی اور پھر بولا، میڈم رات ہو گئی ہے، یہاں کے راستے سیف نہیں ہیں، آپ واپس گھر چلی جائیں۔ شانزے نے نیا آفس جوائن کیا تھا۔ تیسرے ہی دن رات دیر تک کام کرتے ہوئے اسے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے رات دیر تک اسے آفس میں رکنا پڑا۔ کام کرتے کرتے تھکن کے باعث اس نے چائے منگوائی تھی، لیکن چائے کافی دیر کے بعد بن آئی۔ اس کے باوجود اس کے فلور کا دروازہ 2 یا 3 بار کھلا اور بند ہوا تھا۔ اچانک باتھ روم سے آوازیں آنے لگیں، پرنٹر سے پرنٹ نکلنے لگے۔ سارے معاملات کے بعد جب اس نے شیخ مجید کو اپنے ساتھ اندر بیٹھنے کو کہا، شیخ مجید وہاں آیا تو ضرور، لیکن ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کسی سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ شانزے نے جب اس سے اس معاملے پر استفسار کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ شانزے نے اگلے ہی دن ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے CCTV فوٹیج منگوائی، جسے دیکھنے کے بعد ساری سچائی اس کے سامنے تھی۔ شانزے نے آفس سے سب کے چلے جانے کا انتظار کیا اور پھر شیخ مجید کو بلوا کر اس کو CCTV فوٹیج دکھائی اور اس سے کہا، شیخ مجید تم سے آخری بار پوچھتی ہوں، سچ بتا دو، نہیں تو تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ شیخ مجید ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، میڈم میں یہاں پر 20 سال سے نوکری کر رہا ہوں اور بڑے مالک کے ساتھ اس سے بھی 10 سال پہلے سے ہوں۔ نوکری تو میری جانے سے رہی، ہاں البتہ سچائی آپ کے سامنے ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔
شانزے جو کہ اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہی تھی ایک دم حیران ہوئی۔ بڑے صاحب، بڑے مالک سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر تو ایک ہی چیئرمین ہے۔ شانزے کی بات سن کر شیخ مجید نے کہا، یہ کمپنی دو دوستوں نے مل کر شروع کی تھی جو کہ کالج میں بھی اکٹھے ہی تھے۔ وہ دونوں بہت پکے دوست بھی تھے۔ یہ بزنس بہت اچھا چلنے لگا۔ ایک دن چھوٹے اور بڑے دونوں مالکوں میں پیسوں کو لے کر جھگڑا ہوا۔ میرے مالک کو دوسرے مالک نے پیسوں کے معاملے میں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ دوست کے منہ سے ایسی بات سن کر اور دوسرے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی جگہ پر ان کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی ہاسپٹل لے جانے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ ٹھیک اس جگہ پر جہاں پر آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں۔ باتیں سننے کے بعد شانزے سمجھ چکی تھی کہ یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہا تھا اور یہ کہ شیخ مجید کس سے باتیں کرتا تھا۔ اگلے دن شانزے جب آفس میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ آفس میں پولیس آئی ہوئی ہے اور پتہ چلا کہ شیخ مجید ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے مر گیا۔ شانزے چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اور اس نے اپنا ریزگنیشن ای میل کے ذریعے بھیجا۔ شانزے اسلام آباد میں رہتی ہے اور آج بھی اسے کسی کی سرگوشی کرنا سخت ناپسند ہے۔ وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ڈر اور سہم جاتی ہے کہ جیسے خودکشی کرنے والا شیخ مجید اور اس کا مالک ہو۔ اب اسے ذہنی مریضہ ہونا کہیں یا ان واقعات کا اثر، آپ کی رائے کیا ہے؟ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔